الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لا إشكال لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب مل کے درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وتهابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سب بڑے بواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وتهابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت کے بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص جناب ملک نادش مصطفی صاحب محمد اسحاق صاحب عمران انور صاحب میاں رحیل صاحب ملک محمد جاوید صاحب اور دیگر سامعین و حاضرین میرے سر پہ مال ہے، مینوں پتہ ہے انہوں کھلے گا تو ٹھیک ہو جائے گا،
दुपट्टे ना जय्यद उलमा तशरीफ फरमा ने मैं भी तुहाडे कोल मौजूद हाँ बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना यकीनन मेरे तो पहला भी नात खान श्री लिसान ने सरकार दी बारगाह च नबी दी आल दी बारगाह च नजराना अकीदत पेश किया और मेरे तो बाद भी इंशाअल्लाह बड़े बेहतरीन नात खान मौजूद ने की ना इन्हों हाँ जी जनाबे हज़रत कारी मोहम्मद हसान कारी साहब इंशाअल्लाह बाद भी सरकार की बारगाह च नजराना अकीदत पेश करनगे। मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना उम्मीद है तुसी तवज्जो और गौर नाल समात फरमाओगे। चंद अल्फाज कुरान करीम चो तिलावत कीते ने। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह पाक फरमांदा है मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इरादा फरमाया कमली वालिया तुहाडी अहले बैत कोलों तमाम रिजस निजासतां दूर फरमा देंगा और तुहानूं पाक करांगा जिवें पाक करन दा हक है। सुभान अल्लाह कह दिओ। रब इरादा फरमाया और मेरा अल्लाह जो इरादा फरमांदा है वो हो जाता है। उस मालिक ने इरादा फरमाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत के करीब कोई निजासत आउन नहीं देनी, कोई रिजस कोई गंदगी कोई गिलासत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ नहीं सकती। मैं अपनी गुफ्तगू अपने अकीदे के इजहार तो शुरू करना। मेरे रब ने फरमाया निजासतां करीब नहीं आउन देनियां। साडा सुन्नियां दा अकीदा ये वे कि जिस बंदे नूं जो मिलिया जितना मिलिया जदों भी मिलिया देन वाला मेरा अल्लाह है, मिलिया मेरे नबी का सदका है। देन वाला उच्ची बोलो देन वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मिलिया मेरे नबी का सदका। असी निस्बत दे कायल हाँ, असी वसीले दे कायल हाँ। असी नबी पाक जो मिलिया सानू नबी पाक का सदका मिलिया। कुछ साडे दोस्त अहबाब ऐसे मौजूद ने जेड़े समझते ने कि नहीं इबादत की वजह तो रब की बारगाह च कुरब मिलता है, शान मिलती है। ये वसीला नमाज है, वसीला रोज़ा है, वसीला हज है, वसीला ज़कात है, नफलो नवाफल नेक अमाल ही वसीला ने। अहले सुन्नत तो उन्होंने फर्क है वो कहते हैं नेक अमाल ही वसीला ने, असी कहने नहीं नेक अमाल भी वसीला ने। गल समझ रहे हो? वो कहते हैं नेक अमाल ही वसीला ने। इन अमाले साले की वजह तो फराइज वाजबात नफलो नवाफल की वजह तो अल्लाह की बारगाह च कुरब मिलता है, रब राजी होंदा है, रब मेहरबानियां फरमांदा है। सुनिया का अकीदा वे नमाज वसीला जरूर है, रोज़ा वसीला जरूर है, मगर रोज़ा भी उहदे वास्ते वसीला है जिहदे कोल वसीला है मुस्तफा हो गई। अगर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल निस्बत ना होवे, मेरे नबी नाल ताल्लुक ना होवे, मेरे नबी दी गुलामी दा रिश्ता ना होवे, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वसीला ना होवे तो ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना हज कबूल है, ना इबादत कबूल है। इबादत की कबूलियत की वजह भी मेरे नबी की निस्बत है, मेरे नबी की निस्बत। अगर कोई इस चीज़ को नहीं मनता तो जोर भी कोई नहीं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, उन्हां दा दीन उन्हां नूं, साडा दीन सानू मुबारक। मगर मैं ये हक रखना कि मैं जिहड़ा अकीदा मैं बयान करना पाया इहदी तईद अंदर मैं कुरान और सुन्नत पेश करा कि अहले सुन्नत के नज़दीक नबी पाक की निस्बत ही सब तो पहला वसीला है। इबादत नमाज रोज़े बाद विच ने, नबी की जात पहला है। अगर कोई नहीं मनता तो मैं अपने हक के मेरा मैं आर्ग्यू करा। याद रखना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सखी अल्लाह दा दोस्त है, सखी अल्लाह दा दोस्त है। मेरे नबी ने फरमाया सखी जन्नती है। हुण सखावत करने वाला जन्नती भी है, अल्लाह दा दोस्त भी है। मगर तुसी लाहौर जाओ तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनया जिसका नाम है गंगा राम। उस हिंदू ने गंगा राम ने अपनी अक्सर नहीं सारी जायदाद उन्हें खल्के खुदा वास्ते वक्फ कर दी।
اتنا وڈا سخی ہاسپٹل بنایا، ادھا لاہور گنگا رام نے بنایا. وہ جڑا گنگا رام ہے انہیں مال بھی دیتا، خلق خدا واسطے وقف بھی کیتا، مالدار ہو کے سخی بھی بنیا، سخاوت کر کے سخی بنیا. مگر ہے کوئی دنیا دا بندہ جڑا یہ بھی لکھ کے دے کہ گنگا رام سخی تے آوے تو گنگا رام جنتی بھی ہے؟ جبکہ میرے نبی نے تو فرمایا سخی اللہ دا دوست ہے، سخی جنتی ہے. لیکن سخی ہونا الگ گل ہے، جنتی ہونا الگ گل ہے. جنتی وہ ہوندا ہے جہدے کول وسیلہ مصطفیٰ ہوے. گنگا رام سخی ہے، گلاب دیوی سخی ہے مگر جنتی نہیں. یاد رکھنا، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا کہ جس بندے نے کعبے دی زیارت کی تھی، کعبے دا طواف کیتا، حجر اسود نو چومیا، صفا مروہ تے دوڑدا رہا، حج کر کے واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے وہ انج ہوندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج نکلے او دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے. کعبے دی زیارت کرے تے گناہ معاف نے، کعبے دا طواف کرے تے گناہ معاف ہوندے نے، سارے گناہ معاف ہو جاندے نے. مگر یاد رکھنا اسے کعبے دے اندر ہی ابو جہل بھی بہندا سی، ابو لہب بھی بیٹھتا سی، عتبہ شیبہ ولید امیہ وہ حتیم کعبہ چ بیٹھتے سن، کعبے دی زیارت بھی کردے سن، کعبے دا طواف بھی کردے سن، کعبے دا احترام بھی کردے سن. کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ابو جہل نے کعبے نو ویکھیا تے ابو جہل دے گناہ معاف ہوئے نے؟ ابو لہب کعبے نو ویندا رہیا تو دے گناہ معاف ہوئے نے؟ عتبہ دے، شیبہ دے، ولید امیہ جتنے کافر نے، کیا انہاں کعبہ نہیں ویکھیا؟ کعبہ ویکھیا بھی ہے، کعبے دی زیارت بھی کیتی، کعبے دے احترام بھی کیتا، کعبے دا طواف بھی کیتا. مگر مکے رہ کے کعبہ ویکھ کے بھی رب دی بارگاہ چ مقبول نہیں. ادھر یمن وچ جڑا اونٹ چارن والا رب دی بارگاہ چ مقبول ہو گیا. میرے نبی دی بارگاہ چ حاضری نہیں دے سکے حضرت سیدنا ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ یمن دیاں جنگلاں چ اونٹ چارے تے رب دی بارگاہ چ مقبول ہے. اے مکے رہ کے رب دی بارگاہ چ مردود ہے. وجہ کی ہے؟ اگر مکہ فضیلت دیندا ہوندا تے ابو جہل نو فضیلت مل جاندی، اگر کعبہ فضیلت دیندا ہوندا تے ابو لہب نو فضیلت مل جاندی. ایک کعبہ ابو جہل تے ابو لہب نو فضیلت نہیں دے سکیا، مگر حبش وچ آن والا بلال رب دی بارگاہ چ فضیلت والا بن گیا. فرق کتھے نکلیا؟ کیڑی جگہ تے؟ قرآن کریم کی اگر تلاوت ہے تو مرزا قادیانی نے قرآن کو تھوڑا نہیں پڑھیا. قرآن پڑھ کے انہیں ختم نبوت دا انکار کیتا اور نوی تاویلاں تے نویاں تعریفاں تے نویاں تشریحاں کرتا رہا. اگر قرآن پڑھنا ثواب بھی ہے، قرآن دی زیارت ثواب ہے، مگر اگر مرزا قادیانی ہوئے تو قرآن پڑھے دا بھی ثواب کوئی نہیں. مسلمان یاد رکھنا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کو میں تانوں آیات اور احادیث سناواں، ایک کوئی گل یاد رکھیا جے، عبادت یقیناً رب دی بارگاہ چ وسیلہ ہے، مگر عبادت بھی او دے واسطے وسیلہ ہے جدے کول میرے نبی دا وسیلہ ہووے. یہ سینہ میرے نبی دی محبت تو خالی ہے، میرے نبی دے احترام تو خالی ہے، ادب رسالت تو خالی ہے. کعبے دے اندر عبادت کرے تے رب دی عزت و جلال دی قسم قبول نہیں ہوندی، تے جے سینے چ میرے نبی دا پیار ہوئے تے جنگلاں چ روے تے رب دی بارگاہ چ مقبول ہو جاندا ہے. مکہ اے نماز اے روزہ اے حج اے زکوٰۃ، بلکہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی یہی فرماندے نے، بیلیا ایمیں نہ سمجھی کہ کعبہ یقیناً فضیلت والا ہے، مگر تم میں کدی تربوز نہیں بن دے. جی آنکھوں تو میں سنانا، جی میرے نال پڑھنا ہے تو میں سنانا، تو جے صرف غصے نال ویکھنا ہے تو پھر میں روٹی اگے کھا لئیے. اوندیاں میں پہلا روٹی کھانا تاکہ بھکھیاں واپس نہ جانا پڑے، وہ میں کھا لئیے. گڈی پٹرول بھی آوے تو میں لگا چلنا، تو جے سنی تقریر تو پھر تازہ بہو اگے میرے. پڑھو گے میرے نال حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پاوے تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، تم میں کدی تربوز
نہیں بن دے پاویں توڑی مکے لے جائے والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ. تو سامین جی وکال بیٹا بیٹھ جو تسی او میرا پتر بیٹھ جو. تو سامین جی وکال حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پہوے تم میں کدی تربوز نہیں بن دے پاویں توڑی مکے لے جائے سارے مل کے میرے نال آکھو کوئی بندہ چپ کر کے نہ پوے ہوئے تم میں کدی تربوز نہ بن دے پاویں توڑی مکے لے جائے تے کان کدی اوے ہنس نہ تھی ونے پاویں موتی چوگ چگائیے تے کھارے وہ کدی مٹھے نہ ہون پاویں سہ منا گڑ پائیے تے سباں دے پتر اوے کدی متر نہیں بن دے سارے مل کے میرے نال آکھو سباں دے پتر نہیں چپ کر کے نہیں بہنا باواز بلند میرے نال آکھو سباں دے پتر کدی متر ایدہ دھیان ذرا میرے الکرا جوانا دھیان بھی کرتے میرے نال بھی پڑھ تھلے نہ دھیان کرے شرم والی گل نہیں اچھی میرے نال آکھو سباں دے پتر اوے کدی متر سارے جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے تھاڑی بھی آواز آوے سباں دے پتر کدی متر نہیں بن دے اوے سباں دے پتر کدی متر نہیں بن دے پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے حضرت سلطان العارفین پیغام دینے پہ آپ فرما دینے پہ ہوئے کعبے دی بڑی شان ہے بیت اللہ دی بڑی فضیلت ہے مگر تمہاں چلا جاوے کوئی فرق نہیں پہندا کیونکہ اندروں کوڑا ہے وہ دی فطرت نہیں بدل دی جدی فطرت بری ہوئے جڑا اندروں برا ہوئے وہ دے تے کعبے بھی جاوے تے نفع کوئی نہیں یاد رکھے آجے کہاں جڑا موتی بڑا سچا موتی بڑا قیمتی ہوندا ہے موتی بڑا چمکدار ہوندا ہے مگر کہاں جڑا ہے وہ موتی کھاندا رہے موتیاں دا چوگ چگدا رہے کہاں دی حالت نہیں بدل دی کیوں نہیں بدل دی کیونکہ اندروں بھی کالا باہروں بھی کالا کہاں دی بھی حالت
حالت نہیں بدل دی قصور موتی دا نہیں وہ گڑ نو ہاتھ لاو تے ہاتھ مٹھا گڑ نو منہ وچ رکھو تے منہ مٹھا مگر یاد رکھنا وہ جڑا کھو کھارا ہووے جڑا آپ کوڑا ہووے جنہ مرضی گڑ پا دیو کدی مٹھا نہیں ہوندا ہوئے کھارے کھو کدی مٹھے نہ ہو من پاویں سے منا گڑ پائیے تے سباں دے پتر اوے کدی متر نہیں بن دے کیوں نہیں بندا خدمت تے بڑی کیتی ہے اوے بڑی جڑے خدمت کیتی ہے دودھ بھی بڑے پیائے یارا فائدہ دھیان میرا او بھائی تو بشک پیسے نہ سٹ دھیان میرے حال کر اللہ واسطے کسی نو آواز نہیں دینی نہ کوئی تھے نمبردار بنے چپ کر کے ذکر سنو ٹھیک ہے نا جن آرام نال نہ کو رولا پاوے نہ ایک دوجے نو اشارے کرو مہربانی کرو تو سامین زیب کر رز کرنا پیا آنکھو پھر میرے نالا کوئی سپاں دے پتر کدی متر کیوں نہیں بن دے خدمت بھی بڑی بڑے جڑا دودھ پہ آئے نے وہ یاد رکھی قصور دودھ دا نہیں بڑیاں خدمتاں کیتیاں قصور خدمت دا نہیں وہ دے اندر جڑا زہر پھرے آئے ہوئے آئے وہ جڑا تے انہوں یاری نبان نہیں دیندہ انہوں یاری لان نہیں دیندہ جدے اندر زہر ہوئے وہ کدی دوست نہیں بندہ کدی یار نہیں بندہ کدی متر نہیں بندہ حضرت سلطان العارفین نے مثالاں دیتیاں تاکہ مسئلہ واضح ہوئے وہ یاد رکھنا کعبے دی بڑی شان ہے موتی بڑا قیمتی ہے دودھ بڑا خالص ہوندا ہے مگر جڑا یاد رکھنا کیوں نہیں بندا اس وجہ تو دے اندر زہر ہے او دے اندر کڑواہٹ ہے یہی مسلمانہ پیغام دینا پیا نماز بڑی اعلیٰ روزہ بڑا اعلیٰ حج دی بڑی فضیلت ہے سخی ہونا بڑا کمال ہے رب دی بارگاہ جھکنا بڑا کمال ہے یاد رکھنا مگر جدے سینے دے اندر بغض رسول دا زہر ہوئے بغض آل رسول دا زہر ہوئے کعبے دے اندر نمازاں پڑھے رب دی بارگاہ قبول نہیں ہوندا رب دی بارگاہ قبولیت کرنی پہلا سینے میں جو بغض رسول کٹنا پوے گا پہلا اندر دی کڑواہٹ مکانی پوے گی وہ بغض رسول سینے وچوں کٹ کے میرے نبی تے نبی دی آل دا پیار رکھنا پوے گا اگر نبی نال نسبت نہیں نبی نال تعلق نہیں نبی نال رشتہ نہیں میرے نبی دا وسیلہ نہیں رب دی قسم عبادت دا کوئی نفع نہیں کوئی فائدہ کسے نماز دا نہیں یہی میرے رب ذوالجلال نے فرمایا مسلمانہ یاد رکھ سنیاں دا کی دائے رب دی بارگاہ نماز روزے تو پہلا نبی دی غلامی قبول ہے نبی دی نسبت تے نبی دا وسیلہ قبول ہے اگر نسبت مصطفیٰ کر دو تو کوئی نفع نہیں یہ دے تو میں قرآن دی آیت بھی پڑھ دینا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا انہوں کی یہ پھڑ کے انہوں باہر نکلے انہوں اٹھاؤ چل باہر انہوں کر دو باہر کر نکل جا باہر انہوں پٹھے نہ ہونے 10 دفعہ کہہ چکے ہیں شرم نہیں آندی ہون جو تو اٹھیا نا تو میں تو ڈو کرنا ہی سیر کر دینا ڈو باٹا تو جو فرماؤ ذرا لا حول ولا قوت الا باللہ ہے توجہ وہ توجہ ہے میں قرآن دی آیت پڑھ دینا میرے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا رب فرماتا ہے فتح مکہ تو پہلا کلمہ پڑھے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھے مہاجر ہوئے یا انصار ہوئے یا اللہ حکم کیے فرمایا رضی اللہ میں نبی دے صحابہ تے راضی ہاں میں نبی دے صحابہ تے ان کو ایک دو چول نام ہی ان سانوں کی جی تو رب راضی مصطفیٰ دے صحابہ تے کوئی فرق نہیں پہندا ہوندا ہے نا ہر پنڈ وچ کوئی ایک دی چگل تے ہوندی تسی بشک ازمالو جیڑے پنڈ جاؤ نا وہ تانوں دسے گا فلانا پنڈ دی وڈی چگل یاد رکھے رب فرماندا ہے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذی نتبعہم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرا رب فرماندا ہے میں نبی دے صحابہ تے اچھی بولو نبی دے صحابہ تے راضی ہاں۔ جدو رب راضی تے کسے دے ناراض ہونے دا سانو فرق نہیں پیندا۔ اگر کوئی رضی اللہ نہیں آندا تے نہ آکھے، سانو کوئی فرق نہیں۔ رب نے فرمایا رضی اللہ، رب نے کی فرمایا میں انہاں تے راضی ہاں۔ ہن او مولانا نو پوچھو، مفتی صاحب نو پوچھو، قاضی صاحب نو پوچھو کہ رب انہاں تے راضی کیوں ہے؟ کیوں راضی ہے؟ کیا رب نے آکھے انہاں نمازاں چوکھیاں پڑھیاں، انہاں حج زیادہ کیتے، انہاں عمرے زیادہ کیتے، انہاں دے نفل و نوافل سے؟ اگرچہ اہل سنت دا عقیدہ ہے میرے نبی دے صحابہ دا ایک عمل پوری امت دے اعمال نالوں اعلی ہے، مقابلہ عملاں دا نہیں، مگر وجہ رضا کی ہے۔ یا اللہ کیوں راضی ہوئے ہیں؟ کیا ہے معصوم نے فرمایا نہیں، انبیاء معصوم نے، غیر نبی محفوظ عن الخطا نے، چاہے اصحاب ہون یا اہل بیت ہون، انبیاء معصوم ہیں، غیر نبی محفوظ عن الخطا ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ یا اللہ جے محفوظ نے تو انہاں تے راضی ہیں، فرمایا میں راضی ہوں۔ یا اللہ جو بھی ہو جائے، رب نے فرمایا اس لیے راضی ہوں۔ یا اللہ کیوں راضی؟ عبادات، سجدے، نمازاں۔ میں تو اس صحابی کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں جس کے نامہ اعمال میں کوئی نماز نہیں، ایک بھی سجدہ اس نے نہیں کیا، زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی حج نہیں کیا، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، مگر وہ جو صحابی ہے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ اور تلاوت نہیں، رب کی عزت کی قسم کروڑوں نمازیوں سے پھر بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ فضیلت عبادات نہیں، مصطفیٰ کی صحابیت ہے، نبی کی صحابیت۔ اس کا نام حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ نہیں پڑھیا، مدینہ طیبہ تو باہر نے، واپس آئے تو مکے والے حملہ کیتا۔ حضرت اسیرم جڑے نے واپس آئے تو پوچھیا کدھر گئے نے؟ انہاں کیا باہر جہاد تے مکے والے حملہ کرتے ہیں۔ اس سے ویلے میرے نبی دی محبت سینے چ پیدا ہو گئی، اتھے ہی کلمہ پڑھیا، نماز روزے دا موقع ہی نہیں ملیا تے جا کے میرے مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان ہو گئے۔ وہ جڑا میرے نبی دا صحابی ہے جنہیں نامہ اعمال سے ایک بھی سجدہ نہیں، کیونکہ یہ فضیلت، یہ افضلیت، یہ شان، یہ رفت، یہ مقام عبادت کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے۔ جڑے کہندے نے کہ نمازیں ہی سب کچھ نہیں، وہ پوچھن نا نبی دے صحابی کو لوں جنہیں نماز دا موقع ہی نہیں ملیا، نبی دی نسبت رب دی بارگاہ سب تو پہلا قبول ہے۔ جے توجہ ہوئے تے گل کراں، یاد رکھنا نبی پاک کے صحابہ سے بتقاضۂ بشریت ایسے امور سرزد ہو سکتے ہیں، امور سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب رب نے کہہ دیا نا رضی اللہ، یا اللہ تو کیا ان سے معاذ اللہ کوئی ایسی معاملات ہو نہیں سکتے۔ فرمایا میں مصطفیٰ کے صحابہ کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا، ان کی مصطفیٰ سے وفاؤں کو دیکھتا۔ وہ صورت میں نظر آتے ہیں، حقیقت میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں گلوں نہیں سمجھے، میں انہوں وزیر وضاحت کر دینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی شیمہ صورت نظر ہوندیاں نہیں، حقیقت ہوندیاں نہیں۔ اہل بیت اور اصحاب کا یہی معاملہ ہے، جو صورت میں نظر آتی ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتی۔ وہ دی وجہ میں دس دینا، کیونکہ ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، رب نے فرمایا اس درخت دے قریب نہیں جانا، فتکون من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب قرآن نے کہا فتکون من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، شیطان نے لغزش دی، سیدنا آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے۔ جب چلے گئے تو 350 سال حضرت سیدنا آدم علیہ السلام گریہ کرتے رہے، زاری کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے رہے۔ قرآن گواہ ہے، میرے رب ذوالجلال دی بارگاہ سیدنا آدم علیہ السلام عرض کر دینے پہ میں قرآن دے الفاظ پڑھ دینا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔
میں دوبارہ اللہ دا قرآن پڑھنا سیدنا آدم علیہ السلام 350 سال رب دی بارگاہ گریا کر دے رہے زاری کر دے رہے زارو قطار رون دے رہے اللہ دی بارگاہ چرچ کر دے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الفاظ قرآن گواوے یا اللہ ہم اپنی جاناتے ظلم کر بیٹھا یا اللہ خسارے والا تو رحمان رب رحیم رب کریم رب اے میرے رب العالمین آدم علیہ السلام تے فضل فرما دے رحم فرما دے 350 سال روئے اب یہ جو لوگوں نے کہا یہ خطا معاذ اللہ یا خطا اجتہادی میں دونوں کو نہیں مانتا انبیاء معصوم ہیں انبیاء سے کیونکہ معصوم اور محفوظ کا فرق ہی یہ ہے جو معصوم ہوتا ہے وہاں پہ امکان خطا بھی نہیں ہوتا محفوظ وہ ہے وہاں پہ امکان ہوتا ہے رب وقوع نہیں ہونے دیتا بات سمجھ رہے ہیں محفوظ میں امکان خطا ہوتا ہے لیکن سرزد نہیں رب ہونے دیتا اور جو معصوم ہوتے ہیں ان سے امکان خطا بھی نہیں ہوتا اب یہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے لوگوں نے سمجھا بعض اوقات ہمارے دوستوں نے بھی کہا کہ جی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا یاد رکھیں کسی مولوی کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کر لیں جائز ہے نبی کی طرف یہ بھی نہ کریں کیوں نہیں کریں کیونکہ شرع اگر آپ کہیں جی فلاں دا قول ہے تو عقیدہ قول تے نہیں پیش کری دا عقیدہ مختار مذہب تے پیش کری دا جو مختار مذہب ہوتا ہے عقیدہ وہ ہوتا ہے قول تے تانوں ہر تھاں تے لبن گے قول پہ عقیدہ کی بات نہ کرو شرع قائد میں یہ ساری بحثیں لکھی ہوئی ہیں ہر عالم دین جو پڑھتا ہے اس کو پتا ہے مگر معصوم کا مطلب تے شادی جڑا پھر گئے اب یہ جی قرآن اب جی اگر لکھا ہے تو کہنے میں کیا حرج ہے اگر یاد رکھیں آدم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں ربنا ظلمنا اگر ہم ظلم منسوب کریں ہم کافر ہو جائیں اگر ہم نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کی طرف ظلم منسوب کریں ہم کافر ہو جائیں یہ آدم کے الفاظ رب کی بارگاہ میں یہ رب جانے اور نبی جانے ہمارے لیے وہ معصوم ہیں تے شادی جڑی وہی ہے میں کہا یہ صورت میں ہے حقیقت میں نہیں ہے کس طرح رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں نے بنایا زمین کے لیے تھا گناہ وہ ہے خطا وہ ہے جو رب کی رضا کے خلاف ہو آدم کا زمین پہ آنا رب کی رضا کے خلاف نہیں تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ رب نے بنایا ہی زمین کے لیے تو لہٰذا اس کو ہم خطا یا اس طرح کی اجتہادی کہہ ہی نہیں سکتے اب رہ گئی بات کہ شاہ جی کوئی میں مثال عرض کر دینا میں نے عرض کیا جرم خطا وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں خطا ہو رب کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام دو میں سفر پہ کر دیں اگے منڈا ہے تے حضرت خضر نے ماریا تھپڑ تے منڈا مار دیتا قرآن نے آکھا نفسن زکیہ موسیٰ علیہ فرمایا کہ بے گناہ مارتا ہی نفسن زکیہ بے گناہ تم نے قتل کر دیا اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ قتل تھا لیکن کوئی شخص مجھے فتویٰ دے کہ رب کی بارگاہ میں جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے گناہ قتل رب نے اس کو کہا ہو کہ یہ واقعی خطا ہے خضر علیہ السلام کا وہ عمل صورت میں نظر آتا جو حضرت موسیٰ کو نظر آیا یہی تو سکھن گئے سن صورت میں نظر آتا ہے حقیقت میں نہیں تھا اس کی مثال اگر دینا چاہوں میں عقلی اللہ کدی توفیق نہ دے ساڑھے جو کوئی بندہ کسی نو قتل کر دے جرم ہے کہ نہیں بولو 302 لگے گی کسی نو قتل کرنا جرم ہے کہ نہیں یا کسی نو کروانا جرم ہے کہ نہیں 109 دا پرچہ تو دیتے بھی ایک بندہ عدالت پیش ہوندہ ہے جج کہندہ ہے کہ انہوں سزائے موت جج کہندہ ہے انہوں پھانسی دے دیو جلاد انہوں پھانسی دے دیندہ ہے جج تے جلاد تے پرچہ ہوندہ ہے کیوں بھئی قتل اسی کریے بندے نو ماریے تے اسی قتل دے مجرم جج آکھے انہوں پھانسی دے دیو تے بندہ انہوں پھانسی چاڑ دے او دے تے کیوں نہیں انہوں بھی تے مارے ہیں کیوں خطا ہماری طرف ہوگی وہاں پہ صورت میں ہے حقیقت میں نہیں کیونکہ جلاد کے پیچھے پورا قانون کھڑا ہے
آئین قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ جج اس کو سزا سنا سکتا ہے، تو جب جج کو آئینی اختیار ہو، قانونی اختیار ہو، وہ کسی کو قتل کا پھانسی کی سزا دے تو وہ آئین کی نظر میں جرم نہیں۔ ارے یاد رکھنا، میری تیری نظر میں صورت میں تو جرم بن جائے مگر حقیقت میں جرم نہیں۔ اسی طرح انبیاء سے جو ایسے معاملہ سرزد ہوتے ہیں ان کے پیچھے مصلحت تبلیغی ہوتی ہے، امت کے لیے ہدایت ہوتی ہے، وہ تیری میرے مجھ کو صورت میں نظر آتے ہیں، وہ ان کے پیچھے اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ کسی صورت میں جرم بنتا ہی نہیں، کسی صورت میں وہ جرم نہیں بنتا۔ جرم وہ ہے جو رب کی رضا کے خلاف ہے۔ انبیاء سے ایسے جتنے معاملات ہوئے وہ مصلحت تبلیغی کے لیے تھے۔ میرے نبی نماز پڑھاندے نے پہ تے 4 دی بجائے سونے نے 5 پڑھاتی ہیں زکاتاں، پچھو صحابی کسے نہیں آکھیا اللہ اکبر سبحان اللہ سونیا معاذ اللہ تسی بھول گئے ہو، نہیں، نبی نے 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھائیں۔ صحابی عرض کر دیں جو سلام پھیری نا تے صحابی یہ نہیں آکھیا سونیا 5 پڑھنی ہے، سونیا بھول گیا، عرض کی دی کملی والے آج تو بعد 5 ہی پڑھی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، اور نبی کا بھولنا اور ہمارے بھولنے میں فرق ہے، یہ بھی ظاہر صورت چاہیے۔ کیوں؟ نبی ہم بھولے جدو سی بھولیے نا تے اسی آنے وہ دکان کھلی رہ گئی، پیسے اوتھے پہ نے منڈا فلاں کام کر دیا پیا، ہماری توجہ نماز سے ہٹ کے دنیا کی طرف ہے۔ اگر نبی پہ ایسی کیفیت طاری ہو تو نبی غفلت میں نہیں، خدا کی محبت میں، خدا کے جلووں میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ رکھتے ان کو یاد نہیں رہتے، ان پہ رب یہ کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ نبی کا اس طرح کا عمل امت کی ہدایت کے لیے ہے، اگر نبی ایسے نہ ہوتا تو سانو پتہ ہی نہ لگتا سجدہ صاحب کنوں آندے۔ تو یہ نبی کا یہ عمل امت کی وہ بھی دین کی تکمیل ہے۔ ساڈا پھلیے تے نماز اچ نقص، نبی ایسا ہوئے تے نماز مکمل۔ تو سامین جی وقت عرض کرنا پیا، بلکہ پھر میں بھی آکھاں گا کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، کیا مل کے میرے نال آکھو کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا، میرے کریم آقا علیہ السلام یہ صورت وچ نظر ہوں دیئے، حقیقت وچ نہیں۔ جڑا حضرت آدم علیہ السلام نو معاذ اللہ خطا کار آکے معاذ اللہ انہاں نو جڑا گناہگار لکھے وہ کافر دارہ اسلام تو خارج ہے، کیونکہ رب نے فرمایا میں اپنے آدم تے راضی ہاں۔ اسی طرح جڑی بدقاز ہے بشیت اصحاب کو ایسا عمل ہوئے، ایسا عمل سرزد ہوئے، خبردار کہ تو آکھے تے بے ایمانوں میں، کیونکہ رب فرماندے پہ رضی اللہ، رب فرماندے میں انہاں تے راضی ہاں جدے تے رب راضی، جڑا انہاں نو خطا کار آکے جڑا انہاں دی توہین کرے، میرے نبی دے صحابہ دی توہین کرن والا وہ یاد رکھی میرے نبی نو اعزاز دیندا ہے، میرے نبی کے صحابہ کو جو سب و شتم کرتا ہے، گالاں کڈے، یاد رکھیا جائے۔ بلکہ ایتھے ذرا قرآن پاک پڑھنا جی ذرا، رب ذوالجلال نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، انہوں نے کہا جی قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ رب نے پھر کرائٹیریا دا فرمایا اگر اصلاح کرنا ہے تو پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، پھر ایمان انجدہ رکھو جی میں ابو بکر صدیق دے، جے عمر فاروق دے، عثمان غنی دے، مولا علی دے، طلحہ زبیر دے، بلال و سلمان دے، یہ دے جواب اچھ نا انہوں نے میرے نبی دے صحابہ دے متعلق نازیبہ کلمات کہے، او دا ذکر اللہ دا قرآن کر دے۔ انہوں نے کیا جو رب نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی ورگا ایمان رکھو، انہوں نے جواب اچھ کیا انہوں نے کہا قالوا انؤمنو کما آمن السفہاء، انہوں نے معاذ اللہ میرے نبی دے صحابہ نے کیا پاگل، معاذ اللہ، قالوا انؤمنو کما آمن السفہاء،
ہم ان پاگلوں جیسا ایمان لے کے آئیں؟ جب انہوں نے میرے نبی کے صحابہ کو معاذ اللہ پاگل کہا تو رب نے وہ لفظ صحابہ تک پہنچنے نہیں دیے، وہ لفظ ان کے منہ پہ مار دیے، وہ لفظ لوٹا دیے۔ کیسے؟ رب نے فرمایا وہ نہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، رب نے فرمایا پاگل تو تم خود ہو، تانوں پتہ ہی نہیں، تسی آپ پاگل ہو، جنہوں پنجابی چاہتے نا آپ ہی ہو۔ جی توجہ ہوئے تو میں گل کراں، ہے توجہ؟ انہوں نے معاذ اللہ میرے نبی کے صحابہ کو کہا پاگل، بے وقوف۔ رب نے ان کو جواب میں کیا کہا؟ بول پونا یار، رب نے آکھیا تسی آپ پاگل ہو، کیا کیا؟ تم خود پاگل ہو۔ رب نے وہ لفظ لوٹائے، ان کے منہ پہ دے مارے۔ اب رب کی سنت کا پتہ چل گیا کہ جو نبی کے صحابہ کو برا کہے رب اس کو برا کہتا ہے، یہ میرے رب کی سنت ہے۔ اور لفظ بھی کون سے؟ جو وہ استعمال کرے میرا رب وہی لفظ واپس کہتا ہے۔ جس نے پاگل کہا رب نے پاگل کہا، جس نے ابو بکر کو کافر کہا رب نے اس کو کافر کہا۔ یاد رکھنا، اس لیے خبردار کوئی جرت نہ کرے میرے نبی کے صحابہ پہ تان کرنے۔ اور رب دی بارگاہ جڑا وہی جو میرے نبی دے صحابہ دے متعلق بولے رب انہاں نوں لوٹا دیندا ہے۔ تو عرض کرنا پیا یا مسلمانہ، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا رضی اللہ، یا اللہ انہاں تے کیوں راضی ہیں؟ فرمایا اس وجہ تو راضی ہاں میرے نبی دے صحابی نے، اور نبی دی نسبت دی وجہ تو پھر کیوں نہ آکھیے بنا تیرے رب دی، بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا۔ نہیں میں نے دوجہ یاد آگیا، میں وہ پڑھ دینا شاید وہ تو مزید سوکھا لگے، کیونکہ بڑی مشہور نعت ہے، وہ دا ایک شعر ہے جڑا میں سنا دینا۔ میرے نبی دے صحابی نسبت دی وجہ تو، میرے نبی نال تعلق دی وجہ تو رب نے مقام دیتا رضی اللہ، پھر کیوں نہ آکھیے، کیوں نہ آکھیے مل کے میرے نال آکھیا جے تیری محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدار دی محبت دی وجہ تو ہیں کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اچھی آنکھو میرے نالو کوئی حیاتی دا معیار، جدا جدا معیار میرے نبی دی محبت ایمان دا، وہ باواز بلند میرے نالا کھئی کوئی حیاتی دا معیار نہیں۔ میں سپیکر دا رولا کٹ کرا دینا تاکہ ان پتہ لگے توڑے جو کیڑا کیڑا بول رہا ہے۔ ایلو ساؤنڈ سسٹم اے شور نہیں پوانا، اگے مسجد دا حال باندے تے سمجھ نہیں لگ دی تے نالے میں نہیں پتہ لگتا اے بول دینے کہ وہ پیا بول دے۔ اس وقت تو ریپیٹیشن وغیرہ کٹ کرو تو ہن تواڈی آواز جڑی نا میرے تک پہنچنی چاہیے۔ مل کے میرے نالا کھوئی کوئی حیاتی دا معیار ہونا، جوانہ چنگا پھلا جوانے اللہ تنو اور سے دے اچھی میرے نالا کھوئی کوئی حیاتی، میں بینا پیا کیڑا کیڑا میرے نبی نال پیار کرن والا اچھی کھوئی کوئی حیاتی، اور جڑے باہر سینچ بیٹھے ہو میں تے نہیں جاندہ مگر میرا رب جاندہ ہے، جڑا بول دیو پہ وہ بھی میرا رب جاندہ ہے، جڑا سوچ دیو پہ وہ بھی میرا رب جاندہ ہے۔ کوئی حیاتی دا معیار، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ، کی معیار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا پیار اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ، کوئی حیاتی دا معیار
چاہیدہ جی اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال تو سامین زی وقار عرض کرنا پیارا اپنی بارگاہ رضی اللہ ان میں جڑی آیا کریمہ تلاوت کی تھی ابتدا دے اندر میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماندا ہے سونیا کملی والیا میں ساریاں نجاستاں دور کر چھڑیاں نے کوئی نجاست میرے نبی دے اہل بیت دے قریب آئی نہیں سکتی وجہ کی ہے یا اللہ کیوں پاک کیتا ہی فرمائے اس وجہ تو میرے نبی دے گھر والے نے ایتھے بھی فضیلت اہل بیت دی پہلی وجہ نبی دے گھر والے ہونے نمازاں روزے بعد وچ نے نبی دی نسبت سب تو پہلے تو سامین زی وقار اللہ نے اچھا جے توجہ ہوئے تو میں ادھے بھی ایک منٹ عرض کرا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہر بندے نو حکم ہے خبردار نجاست دے قریب نہ جا گندگی دے قریب نہ جا جتھے غلاظت ہے اتھے اور یہ غلاظت صرف ظاہری نہیں باطنی بھی ہے ایویں چولان دی پلیٹ پیچھے بغضے صحابہ دا جڑا نا وہ غلاظت نہ لائے یہ بھی دھیان رکھیا کرو رب نے سانو میں ہوا تسی ہوئے پیر ہوئے مولوی ہوئے قاضی ہوئے جڑا بھی ہوئے حکم غلاظت دے قریب شان اہل بیت یہ ہے رب نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت تم نہ جانا یا تمہیں دور کیا فرمایا نہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس رب نے غلاظت کو کہا خبردار میرے نبی کے گھر والوں کے قریب تم جا ہی نہیں سکتے وہاں رب نے غلاظت کو روک دیا نجاست کو روک دیا خبردار اہل بیت مصطفیٰ کے قریب نجاست جا نہیں سکتی نجاست جا اگر بفرض محال چلی جائے تو اگر ٹر جائے تے میرے جسم تے ایک قطرہ غلاظت دا لگ جائے تے کپڑے نپاک جسم نپاک ایک بھریا پانی دا یا دودھ دا ٹب ہوئے ایک قطرہ شراب یا پیشاب دا ڈگے تے چاہی دا تیوے کو سارا دودھ ایک قطرے نو پاک کر دے مگر نہیں ایک قطرہ سارے نو نپاک کر دے قلت کثرت تے غالب ہے ایک قطرہ غلاظت دا پورے ٹب نو نپاک کر دے مگر میرے نبی کی اہل بیت کی شان یہ ہے رب نے نہیں آکھیا کہ اہل بیت تساں دور فرمایا نہیں نجاست تو دور رہنے اگر بفرض محال نجاست چلی جائے تو نجاست پاک نہیں ہوتی پیشاب کو جتنا مرضی پیوریفائی کر لو شراب کو جتنا مرضی پیوریفائی کرو وہ پاک نہیں ہو سکتا وہ پلید کرے گا لیکن شان اہل بیت یہ ہے کسی قسم کی نجاست پہلی بات ہے جا نہیں سکتی اگر بفرض محال چلی جائے تو اہل بیت کی طہارت کو فرق نہیں پڑتا وہ نجاست بھی پاک ہو جاتی ہے وہ نجاست بھی ان پوچھو شاہ جی کیویں آؤ میں عرض کر دینا جس وقت کوئی عورت بچے نو جنم دے وے حیض و نفاس دی کیفیت چوبے بچہ پیدا ہوئے کم از کم 40 دن تک وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی انجی گل قرآن پاک نو چھو نہیں سکتی کیونکہ وہ حالت ناپاکی ہر عورت اس کیفیت میں ناپاک ہے نہ قرآن کو چھو سکتی ہے نہ نماز ادا کر سکتی ہے مگر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا شان اہل بیت یہ ہے ادھر حضرت مولا حسن المجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے ادھر مؤذن اذان دیتا ہے میری سیدہ اگلے لمحے مصلی پہ کھڑے ہو کے سر سجدے میں رکھ کے بتاتی ہیں ویطہرکم تطہیرا جس حال میں ہر عورت ناپاک ہے میری سیدہ تب بھی پاک رہتی میری سیدہ اس حال میں بھی پاک ہے حالت جنابت جدو مرد تے غسل لازم ہوئے وہ مسجد جا نہیں سکتا مگر میں تم ہر شخص کی حال یہ ہے وہ حالت ناپاکی کی ہے مگر میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو میں تے میرا علی
ہر حال اچ مسجد آ سکنے ہیں، جس حال میں ہر مرد ناپاک ہے نبی کے اور نبی کے گھر والے اس حال میں بھی پاک رہتے ہیں۔ ہن سمجھ آئی جے وہ یہ تے نبی دی اولاد ہے نا۔ امام سیوطی ساری سیرت دی کتاباں لکھ دیا نہیں، جدو میرے آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی نا تے میرے نبی دی پاک ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو سونا آیا نا کوئی نجاست نہیں کوئی غلاظت نہیں، خارجہ منی نور ادو بھی سونا پاک ہی آیا۔ میرے نبی دی امام بھی پاک، میرے نبی دے اجداد بھی پاک، میرے نبی دے جڑے اہل بیت بلکہ پھر اللہ حضرت دی زبانیں کیوں نہ ترجمہ کرانا۔ امام اہل سنت مجددین و ملت مجدد میت حاضرہ مجتہد فی الفقہ امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے کی پوچھنے پیا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این اچھی میرے نالا کھو جڑا ذکر کرنے والا ہو دی زبان پاک جڑا ذکر سنے گا ہو دی سماعت پاک جڑا دل وچ بسا لوے ہو دا دل بھی پاک اچھی میرے نالا کھو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ تو ہے عین 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 نور عین عین تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ اور تیری نسلیں پاک میں ہے تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو سامین زیوکار بلکہ عقیدہ اہل سنت وے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے مطلب ہے میرا مولا علی سیدہ زہرہ میرے نبی دیاں چاروں صاحبزادیاں میرے نبی دے بیٹے میرے نبی دیاں بیٹیاں دی اولاد تیری نسل پاک میرے نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام ہوئے تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ تو عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے اپنے نبی دی اہل بیت نو پاک کر دیتا اپنے حبیب اپنے کریم اپنے جنہوں رب نے کریم بنایا ہے اس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک میرے نبی دے صدقے نبی دی جد بھی پاک نبی دی اصحاب بھی پاک نبی دی ازواج بھی پاک میرے نبی دی اولاد بھی پاک اسی الحمدللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت اسی سارے آندے منن والے ہیں اسی اصحاب نو بھی سلام کرنے ہیں بجا نسبت مصطفیٰ اسی ازواج نو بھی سلام کریے بجا نسبت مصطفیٰ اسی آل نو بھی سلام کریے اسی نبی دی اجداد نو بھی سلام کریے اسی تے ہر نبی دی نسبت دے سنی ہوں دئی ہوئے جیڑا نبی دی ہر نسبت نو مننے نبی دی ہر نسبت نو مندہ ہوئے بلکہ میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک مثال دیندے ہوں دے سن فرمانے ہوں سن ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دے ایک تیرے دم بدلے نوکر مثال فرمانے ہوں سن بی بی جو نکاح کر دیئے نا تے کلمہ پڑھ کے آن دیئے میں قبول کیتا قبول کہہ کے جو مالک دے گھر جان دیئے نا تے غیر نو بوہ نہیں لنگن دے دے خبردار اندر نہ آمی تے مالک دے گھر بے کے مالک گھر نام ہی ہوئے بازار ہوئے کام تے ہوئے وائی بیجی تے ہوئے غیرت مند ہوئے نیک ماں پہ ہو دی تھی ہوئے نا تے گھر چ بے کے کدی خدمت بابے دی کر دیئے کدی سس دی کر دیئے کدی ننانا کدی دیور کدی آن جانو چاہ پہ آن دیئے انہوں پوچھ تو کملی تے نہیں مالک تیرا گھر کو نہیں ہے تیرے کی لگ دے کہن دیئے میرے تے کچھ نہیں لگ دے جے تیرے لگ دے کچھ نہیں
تے خدمت کا دی کہندی ہے میرے تے کچھ نہیں لگ دے مگر میرے مالک دا تو سب کچھ لگ دے میں انہاں دی خدمت تاں کرنی ہے اے میرے مالک دی ماں ہے اے میرے مالک دا باپ ہے اے میرے مالک دے بھرا نے اے میرے مالک دے رشتہ دار نے تے اے راضی رہن تے مالک راضی رہندا ہے اے ناراض ہون تے میرا گھر نہیں وسدا مالک ناراض ہوندا ہے ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دی اللہ دی قسم سنیاں میں کلمہ نہ کسے مولوی دا پڑھیا ہے نہ کسے پیر دا پڑھیا ہے نہ کسے شیخ دا پڑھیا ہے سنیاں کلمہ کسے چودھری چٹھے چیمے ویرک بھریا تارڑ پھٹی دا نہیں پڑھیا سنیاں کلمہ کسے وزیر مشیر تے صدر دا نہیں پڑھیا سنیاں نے کلمہ پڑھیا تے آمینہ دے لال دا پڑھیا ہے سنیاں نے کلمہ پڑھیا ہے تے مدینے دے تاجدار دا پڑھیا ہے اوہ سنیاں کلمہ نبی دا پڑھیا ہے تے کدی نعرے ابو بکر دے لانا ہے کدی عمر دے لانا ہے کدی عثمان غنی دے سلام کرنا ہے کدی حیدر تے علی علی کرنا ہے کدی یا حسن یا حسین کدی نبی دی ازواج نو سلام کدی نبی دے اجداد نو سلام اوہ سنیاں ایک ہی لگ دے نے اسی آنے چھلیا تینو پتا نہیں ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر اسی تے نبی دے نوکر تے جیڑا نبی جدر نبی ٹر گیا ساسی انہوں بھی سلام تے جدر نبی جیڑا نبی وال آ گیا سنی انہوں بھی سلام اے لوکاں نے ونڈیاں پائیاں جے ایمیں پلے کھچ نہ رہا جے او جی فلاں انج ہو گیا فلاں انج لڑ پیا فلاں انج لڑ پیا میں مثال دے دینا کی نہ ہے تواڈے پنڈ دا بامنی والا تے اگلا پنڈ کیڑا ہے کیڑا بگوانا بدوانا بامنی والے تے بدوانا دے نمبردار پین لڑ جدو اللہ نہ کرے میں مثال دینا پیا او بامنی دے تے بدو دے نمبردار آپس لڑ پینے تے مسلی موڑے دے پرنا تار کے او کدے چلنا ہے او میں نمبردار صلح کران چاہنا ہے چولے جی اپنی او کہاں تے تو صلح کرانی او یاد رکھ رہا ہے او نبی دے اصحاب نے ازواج نے اولاد نے تو ایویں ڈوما لگے صلح کران تیرا کی کم ہوتے بولو رب جانے رسول جانے اسی کمیاں ساڑھا کام ہے جڑا چودھری دا بوہ لنگا سلام کرے جدر نبی ٹر گیا سنیاں انہوں بھی سلام کیتا ہے کیونکہ نوکر جو نبی دے جڑا نبی دا بوہ لنگا سنیاں انہوں بھی سلام کیتا ہے او جانے تے نبی جانے سانو ادنا غرض ہی کوئی اسی تے نبی دے غلام نبی دی آل صحاب دے غلام ساڑھا سنیاں دا کیتا وے جدا پنج تن نال وہ پیار نہیں جدا پنج تن نال وہ پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جی جدا پنج تن نال وہ پیار او دے کلمے دا پاہمیں لکھ نمازاں پڑھے کعبے دے اندر نماز پڑھ دا مر جائے مگر یاد رکھی سینے دے اندر نبی تے نبی دی آل دا پیار نہیں رب دی قسمیں وہ نمازی ہو سکتا ہے وہ حاجی ہو سکتا ہے وہ کاری ہو سکتا ہے وہ عالم ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہوندا مومن ہوے جدے سینے میں نبی تے نبی دی آل دا پیار ہوے جدا پنج تن نال وہ پیار او دے کلمے دا تے سن سنیاں دا کیتا جیڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں جیڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں او بھی جنت دا حق دار نہیں جی او بھی جنت دا حق الحمدللہ سی پنج دن بھی منن والے اسی حق چار یار بھی کہن والے آؤ پھر نعرہ لائیے پتہ لگے حسینی سنی بیٹھے ہوئے نے میں آکھاں گا پنج تن پاک تو ساکھنے حق چار یار پنج تن پاک حق چکے جڑا پنج تنی تے حق چار یار دا منن والے پنج تن پاک حق چار یار پنج تن پاک حق چکے نہیں انجنی دا نہیں لانا پنج تن پاک یاروے پنج تن پاک حق چاری یاروے پنج تن پاک حق چاری یاروے پنج تن پاک حق چاری یاروے حق چاری یاروے حق چاری یار پنج تن پاک ہاں جی
جدا پنج تن نال وہ پیار نہیں او دے کلمے دائت تے جڑا چو یاران دا وہ یار وہ بھی جنت دا حق اسی تے الحمدللہ نبی دے ساریاں دے منن والے ہیں ازواج اولاد اصحاب اج کیونکہ ذکر خاص ہے اج ذکر میرے نبی دی اہل بیت دے وچوں میں او میرے نبی دا شہزادہ جڑا شہزادہ گلگوں کعبہ ہے مظلوم کربلا ہے او امام علی مقام ہے میرے نبی دے نواسے میرے نبی دے کندیاں تے کھیلن والے حسین ابن علی نے کی میں دساں اس نبی دی اول دی شان وہ بھی میں اپنے والد کریم تاجدار حافظ آباد رحمت اللہ تعالی نے ادھی صدی کریا نگر بستی ملک اج بھی آواز گونج دیئے پئی مشرق مغرب دے اندر وہ سید دی آواز گونج دیئے پئی آپ نے ساری زندگی یہ پیغام دیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت واللہ واسطے نبی دی آل دا ذکر ہونتے مل کے پڑھ لو عظمت بھول نہ جانا نہیں حالے بھی نہیں اب میرا دھیان یار میرے آل کریں پھر میرے آل دھیان کرا انج نہ کر یار نبی دی آل دا ذکر ہے حسین ابن علی دا ذکر ہوئے پت اللہ نے ذکر دے صدقے ساڑی بخشی فرما دے وے اچھی میرے نالا کوئی عظمت بھول نہ جانا بھولنا جانا لوگوں عظمت بھولنا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت بھولنا جانا قل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى عظمت بھول نہ جانا الحسین منی وانا من الحسین عظمت نبی بھولنا میرے کریم آقا علیہ السلام آپ ممبر تے بیٹھے ہوئے نے دونوں شہزادے میری سیدہ دے مسجد نبی جے داخل ہوئے نے عمرہ مبارکہ تھوڑیاں نے شہزادے کدی صحابہ دے کندیاں تے ہاتھ رکھ دینے لڑکھڑان دینے ڈگمگان دینے میرے نبی نے بیکھیا نبی کولوں برداشت نہ ہویا میرے کریم آقا یکے بڑے دونوں شہزادیاں نو اٹھایا اپنی گود وچ بٹھا کے فرمایا او میرے صحابہ اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے کہ میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میں بھی انہاں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں نال پیار کرے آجے پھر رب دی بارگاہ چرز کیتا یا رب العالمین جڑا میرے پتران نال پیار کرے میرے یا ربا تو دے نال بھی پیار کرو عظمت یا بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا آج تو نہ کئی سال پہلا آکھیا جو مردود دس دینے جڑے ممبران تے بہ کے یزید دیاں تعریفاں کر دینے آج جو لئین نظر یوں دینے ممبران تے بہ کے ممبر بھی حسین ابن علی دے نانے دائے ہوئے اوہ جے چولے جائیے جے تنو یزید چنگا لگ دائے تے یزید دا ممبر لب حسین دا ممبر چھٹ خبردار پامیں داڑی رکھی ہوئے پگ بنی ہوئے لال مسیت ہوئے کرتوت کالے ہوئے اے کہ یزید دیاں تعریفاں کرے نانا تیرا باپ تینو مبارک اسی تے حسین دے غلامہ ساڑھے نزدیک یزید جیڑا ہے میرے نبی دی آل تے ظلم کرنے والا وے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا
دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا۔ تو سامعین جی وقارز کرنا پیا میرے نبی نے ممبر چھوڑیا امت نو درس دیتا جدو سیدہ دے بچے آون ممبر بھی حق یونہ دائے مت سمجھو نہیں ممبر میرے نبی دی آل دا حق ہے شاہ جی جے آل مصطفیٰ دا حق ہے پھر علی نے معاذ اللہ علی دے ممبر دے صحابہ نے قبضہ کر لیا میں کہا نہیں یہ تیرا عقیدہ ہے نا شاہ جی جے ممبر نبی تے نبی دی آل دا ہے اہل بیت دے تے صحابہ کیوں بیٹھے اور میں کیا جنوں بہادر ہو دئی نبی نے ابو بکر صدیق نو بٹھایا تے علی نے آکھیا ابو بکر تگڑا رہی تینوں میرے نبی نے بٹھایا تے علی تیرے پیچھے نیت کی آکھے گا خبردار اے آپ نہیں بیٹھا انہوں بٹھایا ہے جتھے آپ بیٹھا ہے نا اتھے حسین نے تلوار کٹ لے خبردار کوئی بندہ گل نہ کرے تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا میرے کریم آقا علیہ السلام دی آل کی عظمت پوچھنا پیا نبی تے نبی دی آل دی اہل بیت دی اسی سنیاں کیونکہ ان موضوع جڑا شہید کربلا دائے میرے امام علی مقام دی عظمت کی پوچھنا میں میرے آقا نبیان دے سردار جان دینے پہ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے مدینہ شریف دیاں گلیاں نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے قدم رک گئے نے ایک دروازے تے دستک دیتی میری سید کی دا دروازہ ہے ایک کوئی عام دروازہ نہیں سیدۃ النساء دا دروازہ ہے میرے کریم آقا نے دستک دیتی دروازہ کھلیا سیدہ عرض کر دیا نے ابو جان آج بڑا جڑا عجیب وقت ہے میرے نبی نے فرمایا میری سیدہ میں گزر رہا سا اندروں مینوں میرے حسین دے رون دی آواز آئی ہے فرمایا میری سیدہ میرے بیٹے نو رون نہ دیا کر جدوں حسین روے حسین دے نانے نو برداشت نہیں ہوندا مسلمانہ جدوں میرا امام اپنی والدہ کریمہ دی گود وچ رومن مدینہ طیبہ یووے اپنے گھر اندر حسین رومن نبی فرماندے نے مینوں برداشت نہیں ہوندا اوے انہاں لوگاں تے لعنت میرے رب دی میرے نبی دی لعنت ملائکہ دی لعنت مومناں دی لعنت جنہ میرے نبی دی آل نو ستایا جنہ میرے نبی دی آل نو دکھ دیتے جنہ میرے نبی نو اعزاز دیتی میرے نبی دی آل نو ستا کے امام حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی فتوہ لگان دینے پہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت سامعین جی وقار عرض کرنا پیا کربلا دے میدان اندر جنہ میرے نبی دی آل تے ظلم کیتا جنہ نے ستایا وہ کل بھی لانتی وہ اج بھی لانتی جنہوں یزید چنگا لگ دے شمر چنگا لگ دے ابن زیاد چنگا لگ دے انہوں مبارک اسی تے دعا کرنے ہیں یا اللہ جدوں اے مرے ادا حشر شمر خولی تے یزید نہ لوے جدوں اسی جائیے ساڈا حشر مولا حسین دے نہ لوے اسی الحمدللہ حسینیاں اسی دعا مانگنے ہیں یا اللہ زندہ رہیے تے حسینی ساڑی مریے تے حسینی ساڑیاں نسلامی حسین ابن علی دی غلام ہومن نبی نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت چھڑ کے چلنا یا اللہ جنہ چر زندہ رہیے قرآن والے بن کے رہیے نبی دی آل والے بن کے رہیے عرض کرنا پیا میرے امام علی مقام آپ نے جڑا وقت آ گیا یزید حکومت سنبھال دائے پیا میرے امام کو لو بیت منگ دائے پیا مگر میرے امام نے انکار فرمایا نانا میں پاک نبی دا نواسا ہاں پاک علی دا بیٹا ہاں پاک سیدہ دا پتر ہاں پاک میں بھی پاک حسن دا ویر ہاں میں کدی پلیتان دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے مانگا میں تے انہاں دے نال رہن والا جڑے پاک نے مگر یزید بیت منگ دائے امام انکار فرما دینے پہ حالات بدل دینے پہ آخر وقت ہی آ گیا سید نے مدینہ شریف چھڑنا پہ گیا نانے دے مزار تے حاضری دیتی سیدہ نو سلام کر کے سید الشہداء دے مزار تے حاضری دے کے میرے امام علی مقام نکل دینے پہ چل دیاں مکے پہنچے حج نو عمرے وچ بدلیا میرا امام ایک میدان وچ پہنچے نے سید دی سواری رک گئی فرمایا کیڑی جگہ ہے جواب آیا کربلا یاندے نے میرے امام نے سواری تو اتر کے انج مٹی پکڑ کے فرمایا ہاں میں مٹی پہچان لئیے یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی سی اس کی مائک کی آواز کھولو یار
فرمایا وہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی سی. فرمایا خیمے لا دیو. سیدان دے خیمے لگ گئے نے. فرمایا میرے امام نے تھے میرے نبی دی اول ذبح ہوے گی, ایتھے میری سیدہ دے بیٹے تڑپ دے رہن گے, ایتھے علی دے پتر قربان ہون گے, ایتھے جڑے سانو خون دے کے نانے دا دین بچان دا وقت ہو گیا ہے. آخر کی ہویا میرے امام علی مقام نے جڑے مذاکرات ہندے نے پہ, مذاکرات ناکام ہندے نے پہ. 7 محرم نو نبی دی اول تے پانی بند ہویا, 10 محرم دی صبح دا سورج طلوع ہویا, تمام مذاکرات ناکام ہو گئے. میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا, لوگوں پہچانو میں کون ہاں, میں حسین ابن علی ہاں, میں سیدہ زہرا دی گود وچ پلن والا ہاں, میں جنت دے جواناں دا سردار ہاں, میں وہ حسین ہاں جڑا نبی دے کندھیاں تے سوار ہو کے زلفے بلیل پکڑ کے سواری کردا رہا ہاں. مگر دنیا دے کتے جنہاں دے دلاں تے جڑا دنیا چھائی ہوئے درم و دینار دے بیٹے ہوئن, انہاں نو نبی دی آل دا احترام نہیں ہوندا. میرے امام علی مقام نے جدو فرمایا, جواب آیا حسین بیعت کرو. فرمایا میں بیعت نہیں کر سکتا. آخر کی ہویا شہادتاں شروع ہو گئیاں نے, کدی وہب بن کلبی, کدی حرجان نثار ہندے نے پہ, کدی حبیب ابن مظاہر جان دیندے نے پہ, کدی عالم بنے آئے ہویا ہے. حضرت امام علی اکبر دے سینے وچ برچھیاں وجدیاں نے, غازی عباس دے بازو قلم ہندے نے پہ, کدی ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ. تسی حیران ہوو گے یہ ابو بکر عمر عثمان کون نے؟ یہ بھی حیدر کرار دے بیٹے نے, یہ بھی مولا حسین دے بھائی نے. مولا علی نے اپنے پتران دے نا ایک دنا ابو بکر رکھیا, ایک دنا عمر عثمان رکھیا, تاکہ لوکاں نو پتا چل جائے وہ دشمنان دے ناواں تے پتران دے نا نہیں رکھی دے. میرے علی نے اپنے پتران دے نا نبی دے صحابہ دے ناواں تے رکھ کے دسیا, علی نبی دے صحابہ نال پیار کردا ہے. وہ غازی عباس نو سلام کرن والا, اسے غازی عباس دے سگے بھائی حضرت عثمان بن علی وہ ام البنین دے بطن وچوں وہ بھی شہید کربلا نے. جے تو شہید کربلا نو مننے تے سلام عثمان بن علی نو, سلام عمر بن علی نو, سلام غازی عباس نو. اسی اہل سنت علی نو بھی منیے, علی دی ساری اولاد نو بھی مننے آ. میرے امام علی مقام دے بھائی کدی ابو بکر عمر عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ کیویں دساں 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں. 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں. تے بیت یزید قبول نہیں کیتی, تقیال نبی دیاں شاناں. اوے آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں. میرے امام علی مقام جڑے نے آپ خیمے وچ موجود نے, 2 شہزادے میرے امام دے خیمے وچ آ گئے. ایک دا نام یعون ہے, ایک دا نام محمد ہے. یہ عبداللہ بن جعفر تیار دے بیٹے نے, ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ دے بیٹے نے. آ کے ماموں نو سلام کر دینے پہ میرے امام نے ویکھیا بہن دے پتر آ گئے نے. فرمایا یاو میرا بیٹا, عرض کی تھی ماموں جان اسی اجازت لین آئے ہاں, سانو بھی اجازت دے دیو, اسی بھی توڑے نال وفا کریے, نبی دے دین تو قربان ہوئیے. میرے امام علی مقام نے فرمایا شہزادیو میں کیویں اجازت دے دیاں, میرے ویر بھی چلے گئے, میرے بھائی چلے گئے, میرے پتر تے پتیجے بھی جا رہے نے, میرا بیٹا میں کیویں اجازت دے دیاں. تسی میری بہن دے بیٹے ہو, اوے کوئی ویر نہیں چاہندا او دی بہن دا گھر اجڑ جائے, کوئی ویر نہیں چاہندا او دی بہن روندی رہے. فرمایا میرے شہزادیو میں تانوں اجازت نہیں دے سکدا. دونوں شہزادے روندیاں ہویاں پیچھے لوٹ گئے. میری سیدہ سلام اللہ حضرت سیدہ زینب دی بارگاہ وچ پہنچے نے. میری سیدہ نے فرمایا اوے کیوں روندے ہو, تانوں میں رون واسطے نہیں پالیا, تانوں میں جڑا جوان کرنیاں پئی رون واسطے نہیں. کیا کربلا دے تیراں کولو ڈر گئے ہو, کیا تیراں تلواراں کولو گھبرا گئے ہو؟ دونوں شہزادے عرض کردے نے نہیں امی جان اسی تاں رونے, ماموں نے سانو اجازت نہیں دیتی, ماموں نے
ने इनकार फरमाया है। मेरी सैयदा फरमांदियां ने वो बड़ा लजपाल अली दा पुत्र सखी हुसैन तुसा मिन्नतां करनियां सन, तरले करने सन, मेरा वीर इजाजत दे देंदा। मेरे दोनों शहजादे अर्ज करते ने अम्मी बड़ियां मिन्नतां कीतियां ने मगर मामू इजाजत नहीं दिती। मेरी सैयदा जलाल विच आईयां, अली दी बेटी सन, दोनों शहजादियां दे बाजू पकड़ के मेरी सैयदा इमाम दे खैमे वल चलियां ने। कायनात वेंदी है पई वो एडी दलेर बीबी अज तक कायनात विच नहीं आउनी। मेरी सैयदा जदों खैमे इमाम च दाखिल होइयां, इमाम अली मकाम खड़े हो गए ने, एहतराम करते ने पे कोई आने वाली कोई आम बीबी नहीं, ये ओ बीबी है जिदी मां दे आउण ते नबियां दा सरदार खड़ा हुंदा है। सानिए ज़हरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह जिवें दाखिल होइयां मेरे इमाम खड़े हो गए ने। आओ शहजादियो अर्ज कीती भाई जान अज तक जेड़ा तुहाडे कोलों मैं कुछ शै मंगी नहीं, अज तुहाडी भैन तुहाडे कोलों मंगने आई है। ओए दुनिया ते लोगो भैनां माल मंगदियां ने, दौलत मंगदियां ने, फरासतां जायदाद विच हिस्से मंगदियां ने। अली दी धी अर्ज करदियां ने भाई जान मैं तुहाडे कोलों पुत्रां दी इजाजत मंगने आई हां, मेरे पुत्रां नूं इजाजत दे देवो, मैं भी चाहनी हां मैं शहीदां दी मां बन जावां। मेरे इमाम दी अखां विच आंसू आ गए। फरमाया मेरी सैयदा मैं किवें इजाजत दे दियां, अगे बड़े गमां विच बैठी हुई है, मदीना तैयबा दी याद सतांदी होवेगी, तेनू मां ज़हरा दी कब्र याद आउंदी होवेगी, तेनू नाने नबी दा मिज़ार याद आउंदा होवेगा, तेनू मदीने दी जेड़ा दूरी च तेनू सतांदी होवेगी। मेरी सैयदा बड़े दुख झीलनी है पई, वीरां दे लाशे तेरे सामने पै होए ने। मेरी सैयदा अर्ज करदियां ने वीरा गल हकीकत है। फरमाया फिर सैयदा पुत्रां दा गम नहीं भुलदा, ओए मावां नूं कदम कदम ते पुत्र याद आउंदे ने। मावां सारी जिंदगी पुत्रां तो बगैर रोंदियां रहिंदियां ने। मेरे इमाम ने जदों अर्ज फरमाया सैयदा अर्ज करदियां ने वीरा मैनू पुत्रां नालों ज्यादा नाने दा दीन चाहिदा है। या अल्लाह मेरे पुत्र लिल्ले मेरे नाने दा दीन बच जाए। मेरे इमाम अली मकाम ने जदों फिर भी इनकार फरमाया, ओए अली दी बेटी ने अपने वीर नू लाजवाब कर दिता। ओ अली हुसैन जेड़ा हजारां लश्कर दे सामने लाजवाब नहीं होया। सैयदा अर्ज करदियां ने वीरा मैनू नाने दी एक हदीस याद आ गई है। फरमाया हाँ मेरी सैयदा दसो की पैगाम है। अर्ज की भाई जान मेरे नाना नबी ने फरमाया जदों औखा लाया जावे, जदों गमां ने घेरा पा लिया होवे, ओए जदों मुसीबतां आ जावन नबी फरमाउंदे ने उदों सदके दई देने, सदका बलावां टाल देंदा है। मेरे इमाम ने मुड़ के वेखिया नी मेरी सैयदा अज की सदका लैके आई है। अर्ज कीती वीरा 3 दिन हो गए ने अली दी धी ने पानी भी नहीं पीता, रेत ते तयम्मम करके अली दी बेटी सजदे कर दी है। वे लोग की गाय कुर्बानी करते ने, बकरे छतरे कुर्बानी करते ने। मेरी सैयदा ने जदों इमाम ने फरमाया कि सैयदा की सदका लैके आई है, अली दी बेटी ने दोवें पुत्र अगे कर दिते। मेरे वीर मेरे पुत्रा नू इजाजत दे दे, मैं आले अबाद दा सदका दे दिया, मेरे नबी दा दीन दा सदका देनिया। मेरे इमाम ने वेख्या दुनिया ते कैसे अजीब कुर्बानियां ने, वे लोग गाय कुर्बान करते ने, इत्थे नबी दा खानदान पुत्र कुर्बान करदा है। नबी दी आल पुत्रां नू भेरावां नू कुर्बान कर दियां ने। मेरे इमाम खामोश हो गए। मेरी सैयदजादियां जेड़ी सैयदजादी पुत्रां नू लैके आप तैयार कर दियां ने पईयां, इस मां दा हौसला है बाहर ते गर्म हवा होवे मां पुत्र नहीं जान देंदी, मगर अली दी बेटी जेड़ी ये पुत्रां नू तैयार कर दियां ने नाले वसीयत पियां कर दियां ने, बेटा याद रखिया जे मां ने तैनू पालिया होए वापस जिंदा ना आया
جے اج بھی جدوں پتر جان لگ دے نے ماواں دعا کر دیا نے یا اللہ میرا پتر سلامت رہ جائے، یا اللہ میرا پتر دی خیر ہوئے، یا اللہ میرا پتر نو کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ اوے دنیا تے عجیب ماں ویکھی ہے جڑی پتر ٹور کے آتی ہے، یا اللہ میرے پتر للہ میرے نانے دا دین بچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرو۔ میری سیدہ نے دعا مانگ دی ہے، یا اللہ میرے پتر قبول کر لے، یا اللہ میرے نانے دا دین بچ جائے۔ میں مختصر کرنا وا، دونوں شہزادے میدان وچ گئے نے، للکاریا کئیاں کوفیاں نو واسلے جہنم کیتا، آخر دونوں شہزادے وہ زخمی ہو کے کربلا دی زمین تے گر گئے۔ میرے امام نے ویکھیا وہ جدوں پتر ڈگن ماواں ڈگ پیندیاں نے، جدوں پتر زخمی ہوون ماما گھبرا جاندیاں نے۔ میرے امام نے خیمے ول ویکھیا علی دی دھی دا کی حال ہے، سید نے ویکھیا سید زادی دا سر سجدے پیا ہویا ہے، یا اللہ میرے پتراں دے پائے ثبات نو لغزش نہ آوے۔ میرے امام نے تلوار پکڑ کے گئے، دشمن نو للکاریا، پتراں نو اٹھایا گود وچ لٹایا، فرمایا میرا یونو محمد اکھاں کھولو تڑا مامو حسین آیا ہے۔ دونوں شہزادیاں نے اکھاں کھولیاں، امام نے فرمایا کوئی گل ہوئے، عرض کی تھی مامو کوئی گل نہیں مگر امی کولو معافی لے دیا جے، قضا نے مہلت نہیں دیتی۔ اللہ عرض کی آقا جب واپس جائیں تو جا کے ماں سے عرض کرنا امی قضا نے مہلت نہیں دی ہے ورنہ تیرے بیٹے علی کے لال بن کے لڑتے رہے ہیں۔ میرے امام کی گود میں دونوں شہزادوں کی روح پرواز کر گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میرے امام نے دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا۔ آج بھی رواج یہ ہے، تہذیب یہ ہے، بڑے بوڑھے فرماتے ہیں کہ جب بھی بہن کے گھر جاؤ کبھی خالی ہاتھ نہ جایا کرو، کچھ لے کے جایا کرو۔ ارے علی کا بیٹا علی کی بیٹی کے گھر میں چلا ہے، میرے امام کے دونوں ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، کندھوں پہ بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ میرے امام نے جا کے جب زمین کربلا پہ بیٹوں کے لاشوں کو رکھا، میں سلام کرتا ہوں سید زادی کے صبر کو۔ میری سیدہ نے بال نہیں کھولے، میری سیدہ نے دوپٹہ نہیں اتارا۔ ارے مائیں تو بیٹوں کے لاشیں دیکھ کے بھٹک جاتی ہیں۔ علی کی بیٹی نے دونوں بیٹوں کے ماتھوں کو چوم کے فرمایا اے میرے اونو محمد تمہاری ماں زینب تم پہ راضی ہو گئی ہے۔ مسلمان یاد رکھنا یہی پیغام ہے کربلا کا، اپنے بچوں کو ناچنے گانے کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے پیدا کی اللہ نے کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ جب بھی موقع ملے اپنے بچوں کو کربلا سناؤ، ان کو حسینی کردار بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو سیرت سیدہ زینب بتاؤ۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہی پیغام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں محفل میں آنے والے سننے سنانے والوں کے لیے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ نبی کا صدقہ، نبی کی آل کا صدقہ، اللہ ہمیں ایمان اور عزت سے زندہ رکھے، ایمان اور عزت کی موت عطا فرمائے۔ میں اختتام چاہتا ہوں وما علیہ الا البلاغ المبین، لیکن ابھی نعت خان ہمارے تشریف فرما ہیں، اب وہ اپنے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ اہل بیت میں وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ تمام احباب ان کی نعت سن کے جائیے گا۔ میں کیونکہ کل کی بڑی کافی مصروفیات ہیں، 3 جگہ میں نے پہنچنا ہے اور واپس حافظ جا کے آرام بھی کرنا ہے۔ میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں، اللہ پاک کی حاضری قبول فرمائے۔ کوئی شخص اٹھے نہیں، بس درمیان سے مجھے رستہ دے دے، جزاک اللہ۔ اٹھے نہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں اٹھے نہیں، بس جزاک اللہ، مجھے رستہ دے دے۔ السلام علیکم۔